अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है नए मौसमों की बशारतें। नावल की राइटर हैं सायरा यामीन राव। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। तुम पूरी होशियारी से और चौकन्ने होकर गेट से बाहर पहरा दोगे। जो ही चौकीदार आता दिखाई दे सीटी बजा देना, समझ गए? यस बॉस, उमर ने मुस्तादी से कहा। वो अभी से ही चौकन्ना और चौकस चारों तरफ मुतलाशी निगाहें घुमा रहा था। इस वक्त इसका हुलिया और स्टाइल जेम्स बॉन्ड को मात दे रहे थे। और तुम गेट से अंदर वाली मेन सड़क पर पहरा दोगे। घर के अंदर से कोई भी शख्स बाहर आता दिखाई दे तो हाँ तो बिल्ली की आवाज़ निकालना। बिल्ली की आवाज़? मगर बॉस, मैं कोई बिल्ली हूँ? यासिर खान ने सख्त बुरा मुंह बनाया। ओहो गधे, इसने गुस्से से कहा। हाँ, गधे की आवाज़ निकाल लेना। वाह बॉस, ज़बरदस्त, ये इसके लिए सबसे बेहतर है। उमर ने हंसते हुए तंज किया। देखो देखो, ज़्यादा चार्ली चैपलिन बनने की कोशिश ना करो। और बॉस, आप इसे मना करें वरना, इसने धमकी दी। वरना क्या? हमारे प्लान में वरना चुनांचा अगर मगर जैसे अल्फाज की कतई गुंजाइश नहीं। अगर तुम लोग इतने बुज़दिल और झगड़ालू हो तो अभी यहाँ से ही वापस चलते हैं। बॉस की बारोब पुरवकार आवाज़ ने दोनों को ठंडा कर दिया। बॉस, वक्त ज़ाया मत करें, हमें इस तरह आपस में उलझ कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बना बनाया मंसूबा पिट सकता है। काफ़ी देर से खामोश खड़े इनकी बातें बर्दाश्त करते उस्मान ने इन्हें मामले की अहमियत और संगीनी का एहसास दिलाया। तुम ठीक कहते हो उस्मान, तुम आओ मेरे साथ। थैला तो तैयार है ना? बॉस के पूछने पर इसने कपड़े का बड़ा सा थैला जो मजबूती से पकड़ रखा था दिखाया। वेल डन, नाउ गो। जो जिसकी ड्यूटी बताई है, अगर पूरी होशियारी और मुस्तैदी से अदा ना की और इसकी वजह से प्लान फेल हुआ तो इसे ऐसी कड़ी सज़ा मिलेगी कि आइंदा उम्र भर याद रखेगा। ये बात गौर से सुन लो, समझ लो। दिस इज़ माई ऑर्डर, ओके? बॉस ने दहलाने वाले अंदाज में कहा। और वह तीनों मुस्तादी से अपने अपने पोर्शंस की तरफ दौड़ पड़े। उस्मान इसके साथ था। घने रास्ते पर संभल संभल कर कदम रखते हुए वो बेहद चौकन्ने और मुस्ताद थे। दरख्तों की आड़ में वो बदस्तूर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो मतलूबा टारगेट को सामने देखकर इनकी आंखें चमकने लगीं। ऊपर मैं जाऊंगी, तुम नीचे रहना। पूरी होशियारी से एक एक दाना उठाना है, कोई मिस ना हो। थैला भर जाए तो बता देना, मैं नीचे आ जाऊंगी। बॉस ने ऊपर चढ़ने से पहले इसे मुकम्मल हिदायत से नवाजा और फिर वो बंदरिया की तरह बेहद फुर्ती से ऊपर चढ़ने लगी। उस्मान मुंह उठाए इसे देख रहा था। हाँ हाँ, ये सब मेरे हैं। आज से पहले मेरी दस्तरस से दूर थे, मगर आज मैं जी भर कर लूटूंगी। याद रखो कि तुम बख्शू बाबा किस आफत से पाला पड़ा है। मुझे इनकार करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब रोना सर पकड़कर अपनी किस्मत को। लो, मैं तोड़ रही हूँ। इसने बिल्कुल फिल्मी विलन के स्टाइल में कहका लगाते हुए पहले आम की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर एक एक करके ताज़ा सेहतमंद पके हुए आम वो नीचे फेंकने लगी, जिसे उस्मान नहायत मुस्तादी से कैंच करके अपने थैले में भरता रहा। सारा काम नहायत आसानी और बेखौफो खतर हो रहा था। गेट से बाहर उमर पहरे पर था और इसकी तरफ से कोई विसल नहीं आई थी। यासिर खान अंदर वाले रास्ते पर था जो हवेली से मेन गेट और इधर बाग की तरफ आता था। बॉस, थैला भर गया है, नीचे आ जाएं। उस्मान की इतला पर इसने नहायत रुग़बत से आम खाते हुए नीचे झांका। थैला काफ़ी वज़नी लग रहा था। इसने आम के जूस से ख़राब हाथ रुमाल से साफ़ किए। मुंह साफ़ किया। वो अब तक 3-4 आम खा चुकी थी। दोबारा इसी बंदरिया स्टाइल में दरख्त से नीचे उतरते हुए जब इसके कदम ज़मीन से सिर्फ चंद फुट ऊपर थे, इसने कुत्ते के भौंकने की हौलनाक आवाज़ सुनी। आवाज़ बहुत नज़दीक से आई थी। बिजली किसी तेज़ी से पलट कर इसने ज़मीन पर छलांग लगाई और सामने देखते ही साकित रह गई। लंबा चौड़ा इंतहाई खौफनाक कुत्ता मुंह खोले दहशतनाक आवाज़ में इसे डरा रहा था और इसे लगा जैसे टांगों से जान निकल रही हो। दिल धड़कना बंद हो रहा था। पीली जर्द रंगत, वहशत ज़दा फैली फैली आंखें। इसने इर्द गिर्द देखा। उस्मान थैला छोड़कर मफरूर हो चुका था और इसे इल्म ही ना हो सका। अब अकेली वो और सामने खौफनाक तेवर लिए भौंकता कुत्ता। इसके हलक में खौफ से फंदा सा लग गया। अभी बहुत मज़े ले लेकर वो आम हलक से उतार रही थी और अब थूक भी निकलना मुश्किल था। और वो खबीस जानवर हमले के लिए जैसे पर तोल रहा था। वो भागना चाहती थी मगर टांगें भी बेमुरवत दगा दे गईं।
ایسے میں آخری حربہ چیخنے چلانے والا تھا کہ مرتے ہوئے بندے کو اپنی جان بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، ہیلپ می، کوئی ہے بچاؤ۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ایسے میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ باغ میں چوری کی نیت سے آئی ہے اور مسروقہ مال سمیت چلا چلا کر مالکوں کو بلا رہی تھی۔ دل ہی دل میں جو بھی یاد آئیں ساری آیتیں ملا کر پڑھ لی تھیں۔ ٹونی ٹونی ادھر آؤ ٹونی، وہ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ جب مردانہ آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا، کمبخت ذلیل ٹونی بالکل خاموش ہو کر دم ہلاتا چند فٹ دور جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آنے والے ہرکلیس کو دیکھا، جس کی ایک آواز پر وہ شیر کی طرح دھاڑتا ٹونی دم ہلاتا بھاگ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اور اس نے پوچھتے پوچھتے تھیلے کی طرف دیکھا جس کے اندر بری طرح ٹھونسے گئے آم باہر لڑھکتے آ رہے تھے۔ او تو یہ معاملہ ہے، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کی عجیب سی چمک نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس پر مستعد اس کی پیش قدمی، وہ خوفزدہ سے کئی فٹ پیچھے ہٹی۔ دیکھیں میں چور نہیں ہوں، میں نے تو یہ آم، بھوکلا کر وہ وضاحت کرنے لگی۔ یہ آم کس کی اجازت سے توڑے ہیں تم نے اور کس طرح یہاں تک آئی ہو؟ اس کے شکی اور توہین آمیز رویے پر وہ سلگ اٹھی۔ دیکھیں جناب، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ درست نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی، مجھے کوئی داستان سننے کی ضرورت نہیں، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں کافی ہے۔ اب تم چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں بمائے مال پکڑی گئی ہو، سزا تو ملے گی۔ اس کی دل دہلانے والی بات سن کر اس نے نہایت خوفزدہ ہو کر اطراف میں دیکھا۔ نہ جانے عمر، عثمان اور یاسر تینوں کمبخت کہاں چلے گئے تھے، یوں تنہا، اس مشکل میں اسے تنہا چھوڑ کر۔ چلو لڑکی، اس نے حکم دیا۔ کہاں؟ اس نے وحشت زدہ ہو کر سوال کیا۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، جب تک پولیس نہیں آتی تم اندر چلو، میری تحویل میں میری زیر نگرانی رہو گی۔ ہرگز نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور آپ مجھے پولیس کا کیا ڈراوا دے رہے ہیں؟ میں چور نہیں ہوں اور نہ کسی سے ڈرتی ہوں، اس نے غصے سے زوردار آواز میں کہا۔ اچھا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ پولیس کے پاس سچ اگلوانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور چور کی تو جو حالت وہ بناتے ہیں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ اس کے دوبارہ چور کہنے پر وہ بھڑک اٹھی۔ دیکھیں جناب، آپ حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا چور کی رٹ لگا رکھی ہے اور پولیس کی دھمکی کسی اور کو دینا؟ میں ایس پی وجاہت بدر کی بھتیجی ہوں، وہ انکل ہیں میرے۔ اوہ آئی سی، تو پولیس کی سپورٹ بھی حاصل ہے آپ کو۔ ایس پی صاحب کی بھتیجی ہو کر عام چوری کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں بھری دوپہر کو چوری چھپے داخل ہوتی ہو؟ صاحب، یہ دونوں لڑکے بھی باہر سے پکڑے گئے ہیں، یہ بھی اسی کے ساتھ تھے۔ چوکیدار عثمان اور عمر کو گردنوں سے جکڑے کھڑا تھا، ان کی حالت خاصی قابل رحم تھی۔ اے بابا چھوڑو انہیں، کیسے پکڑ رکھا ہے تم نے انہیں؟ وہ بھلا اتنی بے عزتی کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ اکڑ کر بولی۔ وہ لڑکی چوری بھی، سینہ زوری بھی، اب سمجھا، پورا گینگ ہے یہ۔ خوب، یوں واردات کرتے ہو تم لوگ؟ چوکیدار صاحب کو دیکھ کر خواہ مخواہ شیر ہو رہا تھا، اس کے تو تلوے سے لگی سر پر بجھی۔ شٹ اپ، خبردار جو ایک لفظ بھی مجھے کہا اب، میں ان آموں کی تو کیا، ان آموں کے درختوں کی بھی قیمت چکا سکتی ہوں۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ مجھے؟ چور! جتنا غصے اور جوش سے وہ بولی تھی اتنا ہی آرام سے جواب آیا تھا۔ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ اس نے دور سے یاسر کو حارث اور سعدی کے ساتھ آتے دیکھا۔ سکون کی گہری سانس لیتے ہوئے اس نے گردن اکڑا کر اس بندے کی طرف دیکھا۔ اس کا اطمینان اور فخر اسے بھی چونکا گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ سعدی، جو کہ ڈاکٹر تھا، بہت خوش اخلاقی اور تہذیب سے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ تھینکس گاڈ سعدی بھائی، آپ آ گئے۔ یہ مجھے قید کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، پولیس کے حوالے کر رہے تھے۔ وہ بھائی کے گلے لگی، انہیں شکایت بتا رہی تھی، جبکہ سعدی بھائی مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی شکایت کا قطعی نوٹس نہیں لیا۔ اوکے، اب چلو، اور تم لوگ بھی گھر جاؤ۔ انہوں نے ان تینوں کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت زدہ سی انہیں گھورتی ہوئی پلٹ کر اس بندے کو دیکھنے لگی، جو حارث کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہا تھا جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ سعدی بھائی، یہ بندہ انتہائی ill mannered، بدتمیز، جاہل، اور اس نے ذرا نیچی آواز سے انہیں دوبارہ کہا، اوہو اب جاؤ، میں کرتا ہوں ان سے بات، اور ہاں یہ آم بھی لے جاؤ، بہت محنت سے تم نے توڑے ہیں۔ انہوں نے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ مائی فوڈ، خبردار عثمان، جو تم نے ایک بھی اٹھایا، ان کی وجہ سے اتنی توہین ہوئی ہماری، اور یہ، اس نے جان بوجھ کر غصے سے اونچی آواز میں کہا کہ چند قدم دور کھڑے دونوں حضرات متوجہ ہو گئے تھے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عمر نے صورتحال کے عین مطابق لہک لہک کر شعر پڑھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
عمر اس نے تنبیہی انداز میں گھورا۔ نہیں باس، آئی باس، چلو مرو۔ اس کے مسخرے پن پر اس نے غصے سے اسے ایک دھموکہ جڑا اور وہاں سے آ گئے۔ گھر آ تو وہ گئی تھی مگر خود بہت سی لگی تھی کہ وہ بندہ آخر حارث اور سعدی بھائی کو کیسے جانتا تھا اور کتنا سٹوپڈ بندہ تھا۔ وہ اسے برابر چور چور کہہ رہا تھا اور وہ عام ہائے ہائے کتنا شاندار منصوبہ بنایا تھا، کمبخت عثمان کے بچے نے فلاپ کروا دیا۔ اس نے دانت پیسے۔ ہاں بھائی یاسر خان صاحب، آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ پوری کیوں نہیں کی؟ اس نے باقاعدہ عدالت لگا رکھی تھی۔ بیچارہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ یاسر نہایت مسکین سی شکل بنائے بولا، میں نے تو ذرا بھی غفلت نہیں برتی، اپنی جگہ شروع سے آخر تک کھڑا رہا۔ جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھی تو گھر بھاگ آیا اور سعدی حارث بھائی کو لے کر آپ کو چھڑانے پہنچ گیا۔ میرا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو صاحب بچ گیا تھا، اس نے انہیں وہاں سے نکالنے میں بھی مدد کی تھی، اسی لیے معاف کر دیا گیا۔ اور عمر تم؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ عمر کی طرف وہ کسی ماہر وکیل کی طرح مڑی۔ میں گیٹ سے باہر تھا اور کارروائی اندر سے شروع ہوئی تھی۔ عثمان تھیلا اور آپ کو چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اسی سے پوچھا جائے، عمر کو تو عثمان سے ویسے بھی خار تھی، اسے بے عزت کروانے کا سنہری موقع تھا۔ ہاں جی عثمان صاحب، آپ بولیں نا ذرا، آپ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح کیوں غائب ہو گئے تھے مجھے بتائے بغیر؟ غائب نہ ہوتا تو کیا کرتا وہ کتا؟ عثمان نے گھبرا کر وضاحت کی۔ ہاں سچ یاد آیا، وہ ذلیل کتا اتنی کڑی نگرانی میں کیسے وہاں پہنچ گیا؟ اسے کس نے بتایا کہ ہم آم توڑ رہے ہیں؟ اس نے تینوں کو گھورا۔ اس نے یاسر کو نگرانی کرتے دیکھ لیا تھا اسی لیے۔ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یاسر تھوڑی دیر بعد آپ کو باغ میں دیکھنے جا رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں عثمان چپکے اکیلے ہی آم ہڑپ نہ کر لے، تو کتے نے یاسر کا پیچھا کیا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لنکا گھر کے بھیدی نے ڈھائی ہے باس۔ عمر نے ساری بات بتائی تو اس نے نہایت خوشمگی نگاہوں سے یاسر کو گھورا۔ بیچارہ کسیا سا گیا تھا۔ پیٹو چٹورا نکما، تم ہمارے گروپ سے خارج ہو، آج سے تمہاری چھٹی۔ نہیں باس نہیں، اتنا سخت ایکشن نہ لیں، آخری بار ایک موقع اور دیں، میں آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یاسر بھلا گروپ سے الگ کیسے رہ سکتا تھا؟ گڑ گڑا کر بولا۔ میرا خیال ہے ایک موقع دے ہی دیں باس۔ عثمان نے بھی سفارش کی۔ ٹھیک ہے معاف کیا، کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا ہے، آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس نے اکڑ کر کالر جھاڑے۔ شجیا کہاں ہو بھائی؟ ماما اسے پکارتی ہوئی آ رہی تھیں۔ چلو بھاگو بھاگو، ماما آ رہی ہیں، غائب ہو جاؤ۔ اور پل بھر میں ہی وہ سب ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اس نے تیزی سے ٹیسٹ کی کتاب نکالی، کیلکولیٹر تھام کر حساب کتاب میں لگ گئی۔ چجی اوہ پڑھائی ہو رہی ہے، شکر ہے تمہارے ہاتھ میں بھی کتاب دکھائی دی۔ بیٹا جانی، میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس تینوں بہت ٹف سبجیکٹ ہیں اور آپ کا 4th ایئر کا ایگزام ہونے والا ہے۔ اب تمام بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیں اور مکمل توجہ پڑھائی پر دیں۔ ماما کبھی کبھی نصیحت کرتی تھیں مگر خوب لمبی چوڑی کرتی تھیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی، فرما برداری اور سنجیدگی کا ریکارڈ توڑتی رہی۔ ڈونٹ وری ماما، میں فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوں گی، اس نے عزم سے کہا۔ گڈ بیٹا، ذہانت بھی اسی وقت قابل داد ہوتی ہے جب اس کا استعمال کر کے کچھ حاصل کیا جائے، ورنہ ذہانت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو وہ بیکار ہے۔ جی ماما، اس نے مستعدی سے کہا۔ اوکے پھر توجہ سے پڑھو اور کوئی شرارت ہلا گلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے نصیحت کرتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ جانتی تھیں اس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کلبلاتی رہتی تھی، بچوں کی طرح دوسرے کزنز اور بہن بھائی کو اکٹھا کیے کھیلتی تھی، نت نئے ہنگامے برپا کیے جاتے تھے، بڑے بھی ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ ان کے ماڈرن اور دولت مند گھرانے میں لڑکیوں کو دبا کر اور کم تر درجے کی مخلوق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک حد کے اندر وہ سب ایک دوسرے سے بہت فری تھے اور والدین کی عقابی نگاہیں ان حدود کی پہرے دار تھیں۔ ویسے بھی آپس میں فرینک تھے، دوستانہ ماحول تھا، اکٹھے رہنے کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں دباؤ ہو یا حد سے زیادہ آزادی۔ اعتدال اور میانہ روی ذہنوں کو کبھی بگڑنے اور کردار کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ پھوپھو جان کے بیٹے حارث اور سعدی ڈاکٹر تھے، چچا جان کا بیٹا یاسر اور تایا کے بیٹے عثمان اور عمر سبھی ایک دوسرے کے دوست بے تکلف رازداں تھے۔ ماما کی کبھی کبھار نصیحت کا اور ڈانٹ ڈپٹ کا تازہ اثر تو بہت ہوتا تھا، جبھی وہ تقریباً 3-4 گھنٹے متواتر نہایت انہماک اور توجہ سے پڑھتی رہی۔ یاسر اور عثمان بار بار اسے جھانک کر دیکھتے اور پڑھائی میں مصروف دیکھ کر پلٹ جاتے۔ ان کو تو چین سے بیٹھنا محال تھا اور اکیلے کسی بھی شرارت کرنے کی ہمت ان میں نہ تھی۔ وہ اکلوتی اور لاڈلی تھی، اسی وجہ سے سبھی بزرگ لحاظ کر جاتے تھے۔
وہ تھی بھی تو بہادر ذہین، ایک سے بڑھ کر ایک ترکیب دماغ میں آتی تھی۔ یہ حویلی والے عاموں کی ترکیب بھی اسی کی تھی۔ چوکیدار کمبخت کسی کو بھی باغ کی طرف پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، لہٰذا انہوں نے چوری سے آم اڑانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ آموں کی کمی نہ تھی، وہ سب اکٹھے رہتے تھے، اس لیے ڈھیروں آم آتے تھے، مگر اس طرح وہ لطف کہاں ملتا تھا جو خطرہ مول لے کر خود توڑ کر کھانے میں تھا۔ سارا پلان نہایت شاندار تھا۔ دو دفعہ سب کو ریہرسل بھی کروائی تھی، اور اس ریہرسل میں وہ خود 2 بار چوٹ کھا بیٹھی تھی۔ گھر کے پیچھے والی دیوار پھلانگتے ہوئے اور چوکیدار الگ خوار ہوا تھا، ہر روز اسے مختلف بہانوں سے گیٹ سے ہٹا کر ادھر ادھر بھیج دیتے تھے۔ چوکیدار تو حویلی والا بھی اپنے بیٹے کے چوٹ لگنے کا سن کر فوراً ہسپتال بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے یہ خبر دی ہی اتنی اندوناک طریقے سے تھی، مگر برا ہوا کہ وہ کتا نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا اور وہ پکڑے گئے۔ اوہو شجیہ باجی بس کریں، کیا سارا امتحان آج ہی رٹ لینا ہے؟ عمر آخر بول ہی پڑا، چکر لگا لگا کر تنگ آ گیا تھا۔ کیوں، تم بولو کیا پلان ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میں بور ہو رہا ہوں، چلے مووی دیکھتے ہیں۔ چلو، مگر پیسے تم دو گے؟ وہ بہت کنجوس تھا۔ میں اکیلا کیوں بھائی، جب فلم لگتی ہے تو سب آ جاتے ہیں، میں کیوں دوں گا؟ وہ صاف مکر گیا۔ تو پھر نہ دیکھو، جاؤ بھاگو۔ اس نے دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ اوہو، آج لگتا ہے پڑھائی کا دورہ پڑ گیا ہے آپ کو، یا پھر آنٹی نے کوئی وارننگ دی ہے؟ عمر نے اسے چڑھایا۔ اسی اثنا میں عثمان بھی آ گیا۔ باجی باس، ہم سخت بور ہو رہے ہیں، خدا را کچھ کریں۔ اس کے باجی باس کہنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ انہوں نے اسے باس مان لیا تھا۔ پڑھا کرو، ہر وقت کھیل کود شرارتیں نہیں کرتے، یہ وقت گزر گیا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تمہارے مستقبل کے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہے، تم نے پڑھ لکھ کر کچھ بن کر دکھانا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور وہ تینوں ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے تک رہے تھے۔ شوق کی کیفیت تھی۔ محترمہ شجیہ صاحبہ، شیطان کی خالہ، اور پڑھائی کی نصیحتیں، اتنی سنجیدگی، اللہ اللہ۔ عثمان نے عمر کو زوردار دھپڑ رسید کیا، اور عمر نے یاسر کو سکتے کی کیفیت سے نکالنے کے لیے جواباً ایک دھموکا جڑا، اور اس کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اچھا چلو مرو تم، خود تو نالائکو ڈوبو گے، مجھے بھی ڈبو دو گے، چلو باغ میں چلتے ہیں۔ کوٹھی کے پیچھے ایک چھوٹے سے خالی قطعے زمین پر مالی بابا نے سبزیاں اور درخت لگا دیے تھے، اور درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے انہوں نے اسے باغ کا نام دے رکھا تھا۔ ان کے تمام تر پلان یہیں تیار ہوتے تھے، بلکہ یہ جگہ ایک طرح سے ان کی تمام تر کارروائیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں بڑوں سے چھپ کر مزے سے تمام منصوبے بنائے جاتے تھے۔ ہاں بولو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ گھاس پر پھسکڑا مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے ان سے پوچھا۔ کوئی شاندار منصوبہ ہونا چاہیے باس، اس دفعہ کی چھٹیاں تو گرمی نے ضائع ہی کر دی ہیں، بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ عثمان نے منہ بنایا۔ ابھی 2 ماہ باقی ہیں بچے، صبر کر، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فی الحال آج کی بلکہ ابھی کی سوچو۔ عمر نے اسے گھورا۔ وہ ہمیشہ ہی عثمان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنے کی عادت سے چڑھتا تھا۔ بس لڑائی ختم۔ میرا خیال ہے بڑی پھپھو کے ہاں چلتے ہیں۔ سعدی بھائی سے پوچھنا ہے کہ وہ حویلی والا ان کا کیا لگتا تھا، جو اتنے مزے سے اس کے ساتھ گھنٹہ بھر سے گپ شپ لگا کر آئے تھے۔ ہمیں تو فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ اسے ابھی تک بہت غصہ تھا اپنی بے عزتی کا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے گھر سے کوئی مووی بھی لے آئیں گے۔ یاسر فلموں کا بہت شوقین تھا۔ مفت خورا، اپنی پاکٹ منی سے خرید کر لاؤ، اور دیکھو مانگے تانگے کی چیزوں پر گزارا کب تک کرو گے؟ عمر نے اس کی کنجوسی پر چوٹ کی۔ یار ساتھ والی آنٹی سے مانگ لاؤ، اس نے تجویز دی۔ خبردار، جو ان کے گھر کوئی گیا وہ بہت برا مناتی ہیں، آ کر ابو امی سے شکایت کر دی تو 1000 روپے کی پاکٹ منی ختم سمجھنا۔ شجیہ نے اس سے ڈرایا۔ ویسے بہت ہی کنجوس اور غیر مہذب ہمسائے ہیں، جب ہمارے ہاں نئی مووی آتی ہے تو فوراً مانگنے آ جاتے ہیں۔ ہم مانگیں تو صاف جواب۔ اب دیکھنا اس موٹو ابو بکر کو میں کیسا جواب دیتا ہوں۔ عثمان نے غصے سے کہا۔ بس اب ختم کرو، کیا فضول باتیں لے بیٹھے ہو؟ چلو اٹھو، چلتے ہیں۔ فیض محمد سے پکوڑے بنوا کر کھائیں گے۔ پھوپھو کا ملازم نہایت مزیدار پکوڑے بناتا تھا۔ یہ سب جب بھی وہاں جاتے تھے فوراً ہی وہ بنا کر لے آتا، جانتا تھا ان کی پسند کو۔ جب وہ پھوپھو کے ہاں پہنچے تو وہ شام کی چائے لان میں بیٹھے پی رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر پھوپھو حسب سابق بہت خوش ہوئیں۔ سعدی بھائی بھی موجود تھے، حارث بھائی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، اور پھوپھا جان حسب معمول فیکٹری میں تھے۔ پکوڑے ابھی بنا کر لایا بچہ لوگوں۔ فیض محمد نے انہیں دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا۔ ہاں بھائی فیضو، ہم کو آتے ہی تمہارے ہاتھ کے بنے پکوڑے کھانے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھ کی لذت بڑھائے، ذرا زیادہ بنا لینا۔ عمر نے اسے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ وہ البتہ خلاف توقع خاموش تھی۔ سعدی بھائی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس سے صبر نہیں ہوتا تھا، انہیں متوجہ کرنے کو خود ہی بول پڑی۔ ہیں یہ کیا بھائی؟
مجھ سے ناراضگی؟ خدا خیر کرے، وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ وجہ تو بہت بڑی ہے، آپ نے مجھ پر ایک اسٹوپڈ بدتمیز اجنبی بندے کو فوقیت دی۔ کس بندے کو؟ وہ سمجھ نہیں پائے۔ وہی وہ آموں والی حویلی میں اس دن جو ملا تھا آپ کو۔ جاہل گوار، اس نے دانت پیسے۔ اوہو بری بات، ایسے نہیں کہتے، ایک تو تم نے ان کے آم چرائے، انہوں نے معاف کر دیا، تم الٹا ناراض ہو رہی ہو۔ 2 درجن آم ہی تو چرائے تھے، کون سا خزانہ چرا لیا تھا جو یوں چلا رہے تھے؟ واہ میری بہن، چوری تو لک کی بھی اور کک کی بھی ایک برابر ہوتی ہے۔ تم نے چوری کی، فعل تو برا ہے نا، تعداد اور مقدار نہ گنو۔ انہوں نے اس کی ہٹ درمی پر خفگی سے کہا۔ آپ بھی چور چور کی رٹ لگا رہے ہیں، ہم نے مذاق میں جسٹ فار انجوائمنٹ ہی چرائے تھے، عادی پیشہ ور مجرم تو نہیں ہیں، اسی لیے تو جانے دیا اس نے، ورنہ وہ انسپیکٹر ہے، پکڑ کر بغیر ضمانت پرچہ کاٹ کر اندر ڈال دیتا۔ انہوں نے ہنس کر کہا۔ وہ بری طرح چونکی۔ انسپیکٹر تو وہ، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وجاہت انکل کے آفس میں 1-2 بار میں اس سے ملا ہوں، جانتا ہے مجھے، انہوں نے وضاحت کی۔ اوہ تو یہ بات ہے، خود تو ہزاروں رشوتیں ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسروں کے آم بھی چپتے ہیں، کمبخت۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا چلو غصہ ختم کرو، لو یہ پکوڑے کھاؤ، فیضو کے ہاتھ کے، انہوں نے اس کی خفگی دور کرنے کے لیے کہا، اور وہ سب یوں ڈش پر ٹوٹ پڑے کہ فیض محمد اور فیضو پھول کر کپا ہو گیا اپنے پکوڑوں کی عزت افزائی پر۔ رات گئے تک وہ سب پپو کے گھر خوب ہلا گلا کرتے رہے۔ ان کے یہاں لڑکی تو صرف شجیہ تھی یا علیہ؟ علیہ حارث سے چھوٹی تھی، ہوم اکنامکس کالج لاہور میں پڑھتی تھی، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی، اسی لیے تو اس کی موج تھی۔ اتنے ڈھیر سارے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سبھی بے حد چاہتے تھے۔ پھوپھو تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں، سعدی اگر انکار نہ کرتا تو اسے بہو بنا کر گھر لے آتی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے، علیہ کی طرح مجھے عزیز ہے، دوسرے کسی رشتے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ رات کو حارث بھی آ گیا اور یوں خوب باتیں ہوئیں، سعدی ہی انہیں اپنی گاڑی میں ڈراپ کرنے گیا۔ شجیہ باجی، شجیہ باجی، عثمان ہامتا کامتا اسے آوازیں دیتا آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت آ گئی؟ آرام سے، اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ جیا نے اسے ڈانٹا۔ ارے باجی مصیبت نہیں مصیبتہ، وہ آیا ہے انسپیکٹر۔ گدھے، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ اسے اس کے ہکلانے پر شدید غصہ آیا۔ وہی آموں والی حویلی والا انسپیکٹر بہاج، اس نے جھلا کر کہا۔ کیا وہ یہاں ہمارے گھر؟ حیرت سے وہ یوں بیڈ سے اچھلی جیسے نیچے سپرنگ لگے ہوں۔ جی ہاں، سنہری موقع، کچن سے خانسامہ غائب ہے اور اس کے لیے کچھ کھانے کو ابو جی نے منگوایا ہے، مجھے ابھی ابھی آرڈر ملا ہے باس۔ آج ایسا ایکشن دکھاؤ کہ وہ عمر بھر یاد رکھے۔ فکر نہ کرو عثمان ڈیئر، یاد تو وہ مجھے عمر بھر رکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک پیدا ہو گئی تھی۔ معنی خیزی سے اسے دیکھا اور سیدھی کچن میں چلی آئی۔ ٹرالی بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجائی تھی، پکوڑے، دہی بھلے، بسکٹ، کیک، چاٹ، بہت سی دوسری میٹھی نمکین اشیاء۔ انکل تو ٹرالی دیکھ کر دل ہی دل میں حیران بھی تھے کہ بچل کی غیر موجودگی میں کچن میں ایسا کون سلیقہ شعار تھا جو اتنی سجا کر ٹرالی بھیجی گئی تھی۔ لو بیٹا لو، تکلف نہیں چلے گا، تمہارا اپنا گھر ہے، انہوں نے وحاش کو پیار سے کہا جو خاصے تکلف سے بیٹھا تھا۔ انکل نے خود بھی دہی بھلوں کی پلیٹ بھر لی تھی، انہیں پتہ تھا کہ شجیہ کے ہاتھ کے دہی بھلے بہت مزیدار ہوتے ہیں، اور انکل نے اس کے سامنے تعریف بھی کی تھی اس کے دہی بھلوں کی۔ ارے غضب ہو گیا عثمان، انکل کی پلیٹ دیکھو، اپنے باپ کو بچاؤ، شجی نے دہائی دی۔ وہ سب کھڑکی کے شیشے سے جھانک رہے تھے۔ عثمان بھی گھبرا گیا، بے چارگی سے بولا، میں کیا کروں؟ کیا پلیٹ چھین لوں؟ اس طرح تو انہیں شک ہو جائے گا۔ گدھے، انہیں باتوں میں لگاؤ، چھوڑو عمر، جاؤ تم سنبھال سکتے ہو، اس نے عمر کو آہستہ سے کہا اور وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ابو، یہ انکل آج پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں کیا؟ شروعات ہی غلط تھی، اس نے سر پیٹ لیا۔ انکل نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا، بے چارہ اور کیا کہتا، پھر بھی تحمل سے بیٹھا رہا، کم از کم بھرا چمچہ تو منہ میں جانے سے بچ گیا۔ جی بیٹا، یہ میرے آفس میں ہیں، انہوں نے جواب دے کر چمچہ بھرا۔ ابھی وہ منہ میں ڈالنے ہی والے تھے کہ وہ پھر بول اٹھا، ابو، انہوں نے چمچہ تیسری بار منہ سے قریب لا کر ہٹایا تھا، غصے سے بولے، کیا پرابلم ہے بیٹا آپ کے ساتھ؟ اگر کچھ پیسے چاہیے تو اپنی والدہ سے لے لو، جاؤ شاباش۔ اب بیٹھنا بیکار تھا۔ عمر نے بے بسی سے حیران وحاج کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ادھر ان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہم نے تو بہت کوشش کی انکل، مگر آپ خود ہی سوری، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس نے غمگین آواز میں کہا۔ عثمان بیچارہ باپ کی حالت دیکھ کر خاصا گھبرا رہا تھا، جو کچھ اس میں ملایا تھا وہ کھا کر ابو بھی تو بیمار ہو سکتے تھے، لیکن شکر ہوا کہ عمر کے بار بار ٹوکنے پر نہ جانے غصے میں یا شرمندگی سے انہوں نے پلیٹ ہی رکھ دی تھی، لیکن ذرا سا چکھا تھا، حالانکہ دہی بھلے بے حد پسند تھے انہیں۔ انکل انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئے تو وہ سب انتہائی تیزی سے تمام اشیاء خورد و نوش اٹھا کر غائب تھے۔ وہ واپس آئے تو اتنا زبردست ری ایکشن
اور صفائی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بیگم یہاں سے ٹرالی کہاں گئی؟ کون لے گیا؟ دہی بھلے تھے میری پلیٹ میں، وہ تو سب بچوں نے کھا لیا۔ سارزہ بیگم نے ہنس کر کہا تو انہوں نے سر تھام لیا۔ توبہ توبہ، ہمارے بچے بھی افلاطون ہیں، یہ لوگ مل کر کبھی کبھار تو حد کر دیتے ہیں۔ یار ذرا دیکھنا، جا کر میرے لیے دہی بھلے ہی منگوا لو۔ انہوں نے پیار سے فرمائش کی تو وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں۔ کم از کم ایک ہفتہ تو وہ دفتر نہیں جا سکے گا، پتہ چل جائے گا بچوں کو۔ وہ سب اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے وحاج کی کیفیت اور حالت کو سوچتے ہوئے تصور میں سے دیکھتے ہنس رہے تھے۔ باجی، وہ تیسرے گھر میں آج ایک اور ڈش لگ گئی ہے، فل سائز 2 پہلے ہیں۔ یاسر کے اطلاع دینے پر اس نے اٹھ کر دیکھا۔ توبہ ہے، ان کی چھت پر تو جیسے ڈش اینٹینا کی دکان کھلی ہوئی ہے، کیا کیا دیکھتے ہوں گے۔ اس نے بھی ہنس کر کچھ افسوس سے سر ہلایا۔ ڈش تو ان کے یہاں بھی لگی تھی، مگر اسے دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ چچا کی زیر نگرانی صرف پرانے فلمی گانے دیکھنے کی اجازت تھی، اور اس سختی پر ان سب کے والدین رضامند تھے کہ اس عمر میں جب بننے اور بگڑنے کو ہوا کا ایک جھونکا ہی کافی ہوتا ہے، ایسی فضولیات دکھانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ سبھی پڑھ رہے تھے اور ان کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ تیسرے گھر والے ہاشمی صاحب کے اکلوتے بیٹے کا یہی حال تھا۔ دولت کی کمی نہ تھی، لاڈ پیار نے حد سے زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ ڈش دیکھنا، موٹر سائیکلوں پر آوارہ گردی، لڑکیوں کو تنگ کرنا، آدھی آدھی رات تک ہلا گلا ہنگامہ مچانا، فل آواز سے سب کو تنگ کر کے میوزک سننا اس کے معمولات تھا۔ انہی کے حالات دیکھ کر ان لوگوں پر بھی سختی کی گئی تھی، اور یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ انہیں کوئی ناراضگی، کوئی گلہ شکوہ یا حسرت نہیں تھی۔ جو کچھ بھی والدین کرتے ہیں اولاد کی بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں، سبھی سمجھتے تھے یہ بات۔ اس دن وہ سعدی بھائی کے ساتھ بازار چلی آئی، کچھ کپڑے لینے تھے گرمیوں کے۔ سعدی بھائی کو کہا تو وہ مان گئے۔ وہ جب بھی بازار جاتی تھی برگر ضرور کھاتی تھی۔ ابھی شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ برگر کارنر پر چلے آئے۔ سعدی بھائی اس کی عادت سے واقف تھے۔ ہیلو سعدی۔ ہیلو، ارے وحاج تم یہاں آؤ بیٹھو۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، اس طرح یہاں اس کے اچانک ملنے کا تو گمان بھی نہ تھا۔ وہ قریب ہی بیٹھ گیا تھا، خاصا کمزور لگ رہا تھا، رنگ بھی زرد زرد سا تھا۔ اسے ندامت سی ہوئی۔ یار وحاج، آر یو آل رائٹ؟ بہت کمزور ہو گئے ہو، بیمار تھے؟ وحاج نے سعدی کے فکر مندی سے پوچھنے پر ایک نظر اسے دیکھا، سادہ سی نگاہ بھی اسے پانی پانی کر گئی۔ دل میں چور تھا، ساری دنیا مشکوک لگ رہی تھی۔ بس یار ایک جگہ زیادہ کھا لیا تھا، بڑے مزیدار دہی بھلے تھے، مگر شاید نیت صاف نہیں تھی۔ اس سے نظر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ بڑا گہرا طنز تھا لہجے میں، وہ انجان بننے اور لاپرواہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یار تمہارا تو حشر ہو گیا، ایسا کیا کھا لیا تھا؟ اتنا زیادہ کھایا ہی کیوں؟ پیٹ تو اپنا تھا، اگرچہ مال پر آیا تھا۔ سعدی نے ہنس کر اسے ٹوکا۔ ہاں صحیح کہتے ہو، پیٹ اپنا تھا، اگرچہ مال بھی میں تو اپنا ہی سمجھا تھا، مگر بھول ہو گئی۔ اس کی کراس ٹاک سے وہ گھبرا کر سعدی سے چلنے کو کہنے لگی۔ اوکے یار، میں آؤں گا گھر، آنٹی کو سلام دینا۔ سعدی کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھی۔ سعدی نے ہاتھ ملا کر وحاج سے کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا، اور اس نے تو جیسے نظر اس کی طرف اٹھانا بھی کفر جانا تھا، خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سارے راستے اسے شدید افسوس ہوتا رہا، بہت برا بدلہ لیا تھا انہوں نے، حالانکہ اس کا قصور تو نہیں تھا۔ اسے شدید شرمندگی اور ندامت ہو رہی تھی۔ انکل نے اسے بتا دیا تھا کہ دہی بھلے کس نے بنائے ہیں، اور تعریف بھی کی تھی۔ وہ یقیناً سمجھ گیا تھا، جبھی تو اسے یوں جتایا تھا۔ گھر آ کر رات تک وہ بہت بے چین رہی، اور اگلے دن وہ ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ انکل کے آفس کا فون نمبر اسے پتا تھا۔ دوپہر کو جب سارے شیطان باہر نکلے ہوئے تھے، اس نے نمبر ملایا۔ ہیلو حوالدار عاشق حسین بول رہا ہوں۔ اسے آواز سن کر ہنسی آ گئی۔ جناب، ادھر معشوقہ حسینہ بول رہی ہے۔ اس کی رگیں شرارت پھڑکی۔ کون جناب، کون؟ وہ حیرانی سے چیخا۔ خالص پنجابی لہجہ تھا۔ جناب و محترمی و مکرمی عاشق حسین صاحب، بخدمت جناب مدبانہ گزارش ہے کہ انسپکٹر وحاج کو بلا دیو۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بول رہی تھی۔ اوئی کڑی، تو کون ہے؟ نام بتا، اس نے اب کے غصے سے پوچھا۔ من کے مسمی شجیہ انوار علی۔ اتنی گاڑی اردو وہ کیسے سمجھتا؟ اوئی کاکی، کس زبان میں دس رہی ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ پولیس اسٹیشن ہے، ٹی وی اسٹیشن نہیں۔ اچھا جی، اوہ معاف کر دیں جناب، ذرا اپنے صاحب سے بات کراؤ۔ اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا، ورنہ دل تو اسے بیوقوف بنانے کو بہت چاہ رہا تھا، اب کہ وہ احترام اور شائستگی کے سارے ریکارڈ توڑ گیا۔ ہیلو جی، ٹھہرو جی، بلاتا ہوں جی، آپ نام دسو جی۔ اس کی جی پر زور سے ہنسی آئی۔ ہاں جی، تو سنو جی، میرا نام جی شجیہ ہے جی، اپنے صاحب کو دسو جی۔ اوہو، یہ کون پاگل بیوقوف ہے، اتنا اوکھا نام، شی، پتہ نہیں رب جانے۔ وہ ریسیور میں ہی بڑبڑا رہا تھا، پھر اپنے صاحب کو بلانے چلا گیا۔ بمشکل اس نے کہہ کر روکا، کیا نادر و نایاب پیس تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس بیوقوف کو ضرور فون کرے گی۔
ہیلو انسپیکٹر وہاج اسپیکنگ۔ اس کی بارو بھاری آواز سن کر ایک لہجے کو تو دل رک سا گیا، خود کو لعنت ملامت کی۔ شجیہ بول رہی ہوں، بمشکل پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ جی میں سمجھ گیا، فرمائیے۔ وہ آپ سے معافی چاہتی ہوں، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ معافی کس بات کی؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ وہ آپ کی طبیعت دئی بھلے، اور میں نے اس نے یوں اشارے دیے جیسے کسوٹی کھیل رہی ہو۔ تو میرا شک درست تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سوری، میں نے اس دن والا بدلہ لیا آپ سے۔ حساب برابر، جھٹ سے اس نے خود ہی بات صاف کر دی۔ حساب برابر کہاں، عجیب بات ہے۔ اس دن تو میں نے آپ کو آپ کی غلطی کے باوجود معاف کر دیا تھا، اور آپ نے مجھے ناکردہ گناہ کی اتنی بڑی سزا دے ڈالی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سوری اگین، اس نے سہولت سے اعتراف کر لیا۔ اوکے، خدا حافظ۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس نے ہونٹ لٹکا کر فون کو گھورا اور ریسیور رکھ کر مطمئن سی باہر نکل آئی۔ چلو یہ معاملہ تو کلیئر ہوا، مگر ابھی تو بہت سے مشکلات ہیں، یہ کہاں معلوم تھا۔ وہ بڑی پھپھو کے ہاں سے آ رہی تھی۔ ان کا گھر 2 سڑک پیچھے تھا۔ صبح عثمان اسے وہاں چھوڑ کر خود کمپیوٹر سینٹر چلا گیا تھا۔ اب وہ اکیلی ہی چل دی تھی، کیونکہ حارث اور سعدی بھائی دونوں ہی ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ پھپھو نے فیض دین کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا۔ ساتھ ہی تو گھر تھا، خود ہی اکیلی آ گئی۔ اپنے گھر سے کچھ پیچھے ہاشمی صاحب کے گھر کے عین سامنے 3 موٹر سائیکل سوار لڑکے کھڑے تھے۔ اس نے تیزی سے انہیں دیکھ کر اپنے دھیان سے گزرنا چاہا، مگر وہ شاید اسی کے منتظر تھے۔ فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے قریب آ گئے۔ اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ان میں ہاشمی صاحب کا آوارہ لفنگا بیٹا اور اس کے دوست بھی تھے۔ آؤ سرکار، ہم ڈراپ کر دیں، ایک نے ذرا اور قریب آ کر لفنگے پن سے کہا، اور اس نے دور تک نظر دوڑائی۔ ساری سڑک سنسان تھی۔ آپ پیدل چل رہی ہیں، ہماری موٹر سائیکلیاں کس دن کام آئیں گی؟ دوسرے نے دوسری طرف سے اس کے قریب آ کر کہا۔ وہ دونوں کے بیچ تھی۔ مارے خوف کے اس کی تو جان نکل گئی۔ اس نے غصے سے فوراً ہاشمی کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ تمہیں جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اس نے غصے سے فواد کو کہا۔ جانتا ہوں بہت اچھی طرح، اور تم بھی جان لو، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ڈٹائی اور بے حیائی کی حد تھی۔ مارے تیش کے وہ سلگ اٹھی۔ شرٹ آپ یہ بکواس کسی اور سے کرنا، اوچھے فلمی ہتھ کنڈے مجھے متاثر نہیں کرتے۔ تو کیا متاثر کرتا ہے تمہیں؟ حکم تو کرو۔ اس نے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں لفنگے دوست مسکرا رہے تھے۔ ہٹ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا تمہارا حشر، اس نے غصے سے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ وہ تیزی سے اس کے آگے آ گیا۔ سنو، تم میرا پیار ہو اور میں اپنی پسند نہیں چھوڑتا ہوں، مائنڈیڈ۔ وہ اس کے منہ پر دھپڑ مارنا چاہتی تھی، اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ تینوں موٹر سائیکلوں پر تیزی سے آگے نکل گئے۔ الو کا پٹھا، لفنگا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے گولی مار دیتی۔ اس کے تو تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔ اس کی جرأت پر وہ حیران بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شجیہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اور وہ ان کی پڑوسی بھی تھی۔ اس کے باوجود بدتمیز نے اسے اتنی دیدہ دلیری سے روکا تھا۔ بمشکل اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اگر ذرا بھی کسی بھائی کو، ابو، انکل یا چچا کو بھنک پڑ جاتی تو وہ نہ جانے کیا کر ڈالتے۔ اسی لیے اس نے کسی کو بھی اس بات کی ہوا نہیں لگنے دی۔ مگر کب تک؟ آخر گھر اس کا کتنا دور تھا؟ ایک گھر چھوڑ کر ہی تو تھا، اور اب اس نے چھت پر کھڑے ہو کر جھانکنا بھی شروع کر دیا تھا۔ شام کو وہ دوستوں کے ساتھ فل آواز سے ڈیک چھت پر لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا باہر نکلنا محال ہو گیا تھا۔ اس کی حرکتوں نے سبھی کو متوجہ کیا تھا۔ یار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب یہ لفنگا چھت پر چڑھ کر دوسروں کو بھی تنگ کرنے لگا ہے۔ عمر نے لان میں بیٹھے ہوئے ان کی چھت پر نظریں دوڑائیں۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، علاج کرنا پڑے گا، عثمان نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ اس نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا، اپنے فعل سے کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ پھر اس نے کیسے محسوس کیا؟ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اتنا عقل مند اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا، اگر انہیں علم ہو گیا کہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا تو؟ اس نے جھرجھری سی لی۔ چھوڑو یار، ایسے لفنگوں کے منہ کیا لگنا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر ہے۔ اس نے ان کی توجہ ہٹانے کو لاپرواہی سے کہا اور بات کا رخ موڑ دیا، مگر دل میں یہ خدشہ زور پکڑ رہا تھا کہ فواد کی بدتمیزیاں روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کچھ کر نہ دے۔ اگرچہ اسے اس سے کسی بڑی حماقت کی تو امید نہ تھی، مگر یوں کبھی کبھار اسے باہر دیکھ کر مسکرانا یا اشارے کرنا بھی برداشت سے باہر تھا کہ حد سے زیادہ بےہودگی شروع کر دی۔ اس نے تو باہر نکلنا بھی بہت کم کر دیا تھا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، گندگی سے بچ کر چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے، خواہ مخواہ اسے موقع ہی کیوں دیا جائے۔ پھپھو کی طرف بھی اس نے اکیلے جانا قطعی بند کر دیا تھا، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتی آتی تھی۔ پہلے تو وہ ان سب کے ساتھ مزے سے کہیں نہ کہیں گھومنے بھی نکل جاتی تھی، مگر اب اس کی اس احتیاط کو سب نے نوٹ کیا، مگر اس نے بھی صفائی سے ٹال دیا۔ بھئی سخت گرمی ہے، اتنی گرمی میں باہر گھومنا پھرنا نقصان دہ ہوتا ہے، بیمار پڑنا ہے کیا؟ اپنے ہی گھر میں کوئی گیم کھیلتے ہیں، اور وہ بڑی خوبصورتی سے انہیں ٹال کر کبھی کارڈز، کبھی لوڈو اور کبھی کوئی اور گیم کھیلنے لگ جاتی۔
اس دن بھی صبح ہی صبح پپو کا فون آ گیا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، اسے بلایا تھا، گھر پر بھی کوئی نہ تھا، جانا بھی ضروری تھا۔ ماما نے بھی اسے فوراً جانے کو کہا۔ ہنسامہ سبزی لینے بازار گیا تھا، چوکیدار کو وہ خود لے جانا نہیں چاہتی تھی، مبادا اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے وہ تو فوراً ابو اور انکل کو بتا دے گا۔ دل کڑا کر کے اللہ کا نام لے کر وہ خود ہی چلی آئی۔ زیادہ پسو پیش سے ماما شک میں مبتلا ہو سکتی تھیں۔ شکر ہے کمبخت نہیں ہے، ہاشمی صاحب کے گھر کے آگے کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی چند قدم اور چلی تھی کہ دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ وہ بائک پر آ رہا تھا اور اسے اکیلے دیکھتے ہی معنی خیزی سے مسکرانے لگا۔ کیوں چھپتی ہو مجھ سے، کیوں تڑپاتی ہو مجھے، میں پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں۔ آج وہ اکیلا تھا، اس نے موقع غنیمت جانا۔ دیکھو فواد، اس طرح کی اوچھی گھٹیا حرکتیں کر کے تم اپنا امیج خود خراب کر رہے ہو۔ تم یوں مجھے سرے راہ مت روکا کرو، اچھی طرح میرے خاندان کو جانتے ہو، کیوں اپنا حلیہ درست کروانا چاہتے ہو، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے۔ اس کی نصیحت کا الٹا اثر ہوا، اس نے 1 منٹ میں اس کا بازو تھام لیا۔ اسے تو اس کی جرأت پر کرنٹ سا لگا۔ میں خوب جانتا ہوں تمہارے ایس پی تایا کو، مجھے دھمکیاں مت دو، تم میری ہو، یہ یاد رکھنا، اور آئندہ مجھے اس طرح بے عزت کیا تو۔ اور اس کی تو میں جو طوفان چھپے تھے اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے تیزی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی واپس گھر کی طرف دوڑ پڑی، اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی بری طرح کسی سے ٹکرا گئی۔ ارے ارے سنبھل کر، کیا ہوا بھائی یوں؟ وحاج نے اسے سنبھال کر ہنس کر کہا، اور جو ہی اس کے پسینے سے تر چہرے پر نظر پڑی جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ہاں وہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ ایک تو وہ بے موقع ملا تھا، دوسرے اس کی حالت خود کنٹرول میں نہ تھی۔ کیا بات ہے، ٹیل می، اس نے اپنائیت سے کہا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، پریشان سی۔ یقیناً کوئی بات تھی، انہیں بتا دینا چاہیے، یہ یقیناً کچھ کر لیں گے، یہ انسپیکٹر بھی تو ہیں۔ مگر اسے تایا کا خیال آیا، نہیں نہیں، اگر بات زیادہ بگڑ گئی تو۔ وہ شدید کشمکش میں تھی۔ وحاج اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا مگر خاموش تھا کہ وہ خود بولے، کچھ نہیں وحاج صاحب، شکریہ، آئیں آپ اندر۔ کب آئے تھے؟ وہ فوراً سنبھل گئی، ابھی آیا تھا، سر کو کچھ کاغذات دینے تھے، اب تو جا رہا ہوں۔ اچھا ایک بات مانیں گے؟ اسے ایک دم خیال آیا کہ وہ ان کے ساتھ پھپھو کی طرف چلی جائے، یوں دوبارہ گھر پلٹنے پر ماما طرح طرح کے سوال کریں گی۔ ضرور آپ کہیں۔ اس کی مسکراہٹ اور لہجہ سن کر بے اختیار پلکیں چھپک گئیں۔ وہ مجھے پھپھو کی طرف جانا ہے، یہاں قریب ہی ہے، آپ ڈراپ کر دیں گے؟ شور، آئیں۔ وہ اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گئی، پولیس کی ہی گاڑی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، فواد وہاں نہیں تھا۔ کتنا محفوظ سمجھ رہی تھی وہ خود کو وحاج کی سنگت میں۔ ایک طمانینت اور سکون سا دل کو مل گیا تھا۔ آپ دوبارہ آم کھانے نہیں آئیں؟ اس نے خاموش دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، پہلا تجربہ ہی کافی ہے۔ کیا مطلب، کیا دوبارہ چوری کا ارادہ ہے؟ بھائی ہم تو خود دعوت دے رہے ہیں، کھلے دل اور کھلے دروازے کے ساتھ۔ معنی خیز بات کہہ کر اس نے رد عمل دیکھا۔ شجیہ نے اگرچہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا مگر اس کی بات سن کر اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتی انگلیوں نے سارا راز فاش کر دیا تھا۔ بس بس یہاں ہی روک لیں۔ اس نے اسے پھپھو کے گھر کے سامنے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ اترنے لگی تو اس نے بہت آس اور محبت سے کہا، آپ اپنے ساتھیوں سمیت ضرور آئیں ہماری طرف، میں منتظر رہوں گا۔ اور وہ بہت دیر تک گمسم اس کی آواز اور الفاظ کی بازگشت میں کھوئی وہیں کھڑی رہی۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تب وہ چونک کر اندر چلی آئی اور شام تک پھپھو کے پاس رہنے کے بعد وہ سعدی بھائی کے ساتھ واپس گھر لوٹی۔ اسے تنہا جانے سے خوف آ رہا تھا، حالانکہ یہی راستے تھے جہاں وہ اکثر و بیشتر اکیلی رات کو بھی چلی جاتی تھی اور آ جاتی تھی۔ مگر اس وقت اور اب میں بہت فرق تھا۔ اب اگر اس نے کوئی اونچی حرکت کی تو میں وحاج کو بتا دوں گی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ اسے بہت مطمئن اور شانت کر گیا۔ رات بھر کی بارش کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے گرمی کا زور ایک دم کم کر دیا تھا۔ بادل ابھی بھی بھرے ہوئے جھوم رہے تھے، موسم بے حد سہانا ہو رہا تھا۔ ایسے میں گھر میں قید ہو کر بیٹھنا انہیں ہرگز قبول نہ تھا۔ شجیہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ پہلے تو گرمی کا بہانہ کرتی رہتی تھیں، اب اتنے اچھے موسم میں بھی نہیں اٹھ رہی۔ ویسے بات کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ عمر نے معنی خیزی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پاگل ہو تم لوگ، پہلے سوچ تو لو کہاں جانا ہے۔ وہ فوراً رضامند ہو گئی۔ ان پیارے پیارے عزیز جان دوستوں کو خفا کرنا اچھا نہیں تھا۔ اگر راز چھپانا تھا تو مشکوک کیوں کر رہی تھی وہ سب کو؟ وحاج بھائی کے ہاں چلتے ہیں آم کھانے، چوری سے نہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا آنے کو۔ عثمان کی تجویز پر اس کے چہرے پر دھنک سی چھا گئی۔ ونڈرفل، زبردست آئیڈیا، اتنا ٹھنڈا موسم اور تازہ تازہ آم۔ یاسر نے بھی تائید کی۔ تو پھر جلدی کرو، چلو اٹھو، عمر نے سب کو کہا۔ اور جب وہ چاروں ان کی بڑی سی حویلی پہنچے تو وحاج خان بھی باہر ہی لان میں ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ شجیہ پر تو نظر پل بھر کو جم سی گئی۔ آج وہ خاصے ڈھنگ سے تیار ہوئی تھی،
पिंक और ग्रीन रेडी मेड कंट्रास्ट सूट में इसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। दुपट्टा भी सलीके से शानों पर फैला रखा था, बाल भी संवारे हुए थे। अपने साबका हुलियों के बरक्स वो खूब जच रही थी। अगरचा वो बहुत खूबसूरत ना थी, फिर भी मोहनी सूरत इतनी मासूम पुरकशिश थी कि पलट कर नज़र दोबारा ज़रूर जाती थी। इसे अपने आप को संवारने सजाने का पता ही ना था। लड़कों की तरह बेजोड़ बेमेल कपड़े पहने, बालों को बैंड में बांधे फिरती रहती थी। मेकअप का तो इसे सिरे से ही ना शौक था ना इल्म। घर में सभी लड़के थे, हर वक्त इनके साथ उठना बैठना था। कोई बहन कज़न होती तो वो भी मैचिंग ज्वेलरी खरीदती, मेकअप करती, खुद को संवारती। इसका तो आज तक कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। मामा जो भी कपड़े इसके लिए बनवाती थी पहन लेती थी, और कभी कभार उमर या उस्मान की जीन्स और शर्ट पहनकर घूमती रहती। दोनों के कद इसके बराबर थे। मोहब्बत इंसान को खुद से प्यार सिखाती है, सजने संवारने का सलीका देती है, जिंदगी बरतने का करीना सिखाती है। ये से आज यहाँ वहाज के घर आते हुए मालूम हुआ था। कितनी ही देर बाद और कितने ही जोड़ों को रद्द करके इसने ये सूट पहना था। बाल संवारे थे और इसे इस रूप में देखकर मामा, आंटी, चाची ने बारी बारी नज़र उतारी थी। वो बहुत खुश थीं कि आज वो अपने असली रूप में नजर आई थी। आए शजिया क्या सोच रही हैं? वहाज ने इसे गुमसुम देखा तो करीब आकर कहा। इसने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। वो सब न जाने कब कहाँ चले गए थे। वो और वहाज ही दोनों मौजूद थे। वो खामोशी से इसके साथ अंदर की तरफ बढ़ आई। अम्मा, ये शजिया है, मेरे सर वजाहत की बेटी और सादी की बहन है। इसने अपनी अम्मा से इसका तारुफ कराया। वो बहुत सादा सी बावकार औरत थीं। इसके माथे पर बोसा दिया, प्यार से करीब बिठा लिया। पढ़ती हो? इन्होंने बगौर इसे देखकर सवाल किया। जी। इसने बेहद मुख्तसर जवाब दिया। इसकी कैफियत वहार समझ रहे थे। यूं शर्माई शर्माई खामोश और भी प्यारी लग रही थी, अपने पुराने शरारती रूप से भी ज़्यादा। अम्मा के साथ वो बातें करती रही, घुल मिलकर खूब खुश होके वो इनके साथ बातें कर रही थी। वहाज ने अंदर आकर झांका। शजिया, आपको आपके साथी बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता। क्या करें? वहाज की बात पर वो बेसाख्ता हंस दी, और जब इसकी हमराही में वहाँ पहुंची तो सारा गुजरा वक्त निगाहों में घूम गया। कैसे यहाँ इन्होंने चोरी का प्लान बनाया था और किस तरह पकड़े गए थे। सजी बाजी आए ना, क्या आप अंदर जाकर बैठ गई? चले आम तोड़ कर दें। उस्मान ने इसे घसीटा। क्या कर रहे हो? मैं नहीं तोड़ कर दूंगी, खुद तोड़ो और खाओ। वो 2 कदम पीछे हटी। उमर ने इसका गुरेज देखकर मुंह बना लिया। अरे कुत्ता, भागो! अगले ही पल इसने चीख कर कहा तो वहाज के नज़दीक खड़ी शजिया ने जोरदार चीख मारकर वहाज का बाजू थाम लिया। सभी इसके खौफजदा होने पर खूब कहके लगा रहे थे। उमर ने झूठ मूठ कहा था और वो। इसने जल्दी से अपने हाथ इसके बाजू से हटाए, बमुश्किल धड़कते दिल को संभाला। लम्हों में कयामत से गुजर गई थी दोनों पर। वहाज खुद सहरजदा से खड़े थे। शर्मिंदगी से इसने उमर को घूरा। वहाज ने आहिस्ता से बाजू पर हाथ फेरा और जल्दी से पलट कर अंदर चले आए। बदतमीज, तुम नीचे आओ, तुम्हारा हशर कर दूंगी। घटिया इंसान, झूठे, मेरी जान निकाल दी। इसके जाते ही वो शुरू हो गई। उमर ने ऊपर से आम इसकी तरफ फेंका। बाजी, आम खाएं और गुस्सा ठंडा करें। इसने हंसकर कहा। वो भी मुस्कुरा दी कि आम इसका पसंदीदा तरीन फल था। उठाकर खाने लगी। चलें भाई, आएँ, चाय तैयार है, चाय पी लें। वहाज ने जूं ही बाहर आकर इतला दी। इसने जल्दी से आम पीछे छुपा लिया। हाथ बुरी तरह रस से भरे थे। वो मुस्कुराहट दबा गया, देख चुका था इसका फेल। हमने तो वहाज भाई चाय नहीं पीनी, हम तो फुल हो चुके हैं। आम खाने के बाद चाय पीना इंतहाई बदज़ौकी है। उमर ने साफ इनकार कर दिया। तो फिर लस्सी चलेगी? जिंदाबाद चलेगी। उमर ने ऊपर से छलांग लगाई और फिर वो सब लॉन में बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे। शजिया ज़्यादातर अम्मा से ही गुफ्तगू करती रही थी। इन्हें भी ये सादा हंसमुख गुड़िया बहुत पसंद आई थी। बार बार बेटे की निगाह जिस अंदाज में इसकी तरफ उठती थी वो समझ गई थी, और इन्हें इसकी पसंद पर एतराज़ भी न था। वो जब घर वापस आने लगे तो एक पेटी आमों की इसने घर वालों के लिए भी दे दी। इसे पता था शजिया को आम पसंद हैं। दोबारा भी आना बेटी, बल्कि आती रहा करो। मेरा दिल बहुत परेशान होता है तन्हा। इकलौता बेटा है वहाज, ये भी सुबह नौकरी को जाता है तो अकेले घर में दिल नहीं लगता, इसीलिए तो गांव जाती रहती हूँ। इसकी जिद पर आती हूँ तो तन्हाई मार डालती है। इसे बहुत तरस आया। अम्मा, आप इनकी शादी कर दें, आपके पास भी रौनक हो जाएगी। मुफ्त मशवरे देने में तो वो तेज़ थी। हाँ, अब तो मैं ये काम जल्दी कर दूंगी। इन्होंने मुस्कुराकर इसे देखकर कहा। वहाज इनसे आगे था मगर इनकी गुफ्तगू सुन चुका था। मुस्कुराकर पलट कर इसे देखा और मायने खेज बोलती निगाहें इसका दिल धड़का गईं। फ़ोन की घंटी बहुत देर से हो रही थी। इसने कमरे से निकलकर रिसीवर उठाया। हेलो हेलो, शजिया से बात करवाएं। भारी अजनबी आवाज़ इसे हैरान कर गई। ये कौन था इससे मिलने वाला? कौन बोल रहे हैं? इसने हैरत से पूछा। शजिया जान मेरी, मैं फवाद बोल रहा हूँ। यूं छुपती क्यों फिर रही हो?
مجھے اس طرح تڑپاؤ گی تو پیاس اور بڑھے گی اور میں بھوک پیاس زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ سن رہی ہو نا؟ وہ گمسم ساکت کان سے ریسیور لگائے کھڑی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی، وہ اسے اب فون بھی کرنے لگا تھا۔ اس کی جرأت روز بروز بڑھ رہی تھی، دل جیسے بند ہونے والا تھا۔ بمشکل خشک حلق تر کیا، ہیلو، بولو نہ جانوں، جواب دو میری پیاری۔ اس کی گھٹیا زبان اور گھٹیا انداز اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ خبیث انسان، آج تو نے فون کر لیا، آئندہ کیا تو تیری بوٹیاں کتوں کے آگے ڈلوا دوں گی۔ بہت رعایت کر لی میں نے، میرا ذرا سا اشارہ تیرا نام و نشان مٹا دے گا۔ تم ڈش دیکھ کر انڈین فلموں کے سٹائل میں جو بےہودہ بکواس کرتے ہو، بہت برا خمیازہ بھگتو گے اپنی آوارہ گردی کا۔ سن، اس نے اس کے بولنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ پوری جان سے وہ کپ کپا رہی تھی، ہتھیلیوں تک پسینہ اتر آیا تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتی اپنے کمرے میں آ کر بہت دیر تک بند خود کو سنبھالتی رہی۔ وہ حد سے بڑھ رہا تھا، اب خاموشی نقصان دہ تھی۔ اس کے ماں باپ سے بات کی جاتی تو شاید وہ اسے سمجھاتے اور وہ باز آ جاتا۔ اسے نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہوتا تھا کسی کو بھی بتانے سے۔ وہ سب غیرت کے معاملے میں انتہائی جذباتی تھے، مرنے مارنے پر اتر آتے تھے۔ اس کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو، کسی کو نقصان پہنچے، یہی بات اسے سہمات دیتی تھی۔ پھر فواد بھی کوئی کم خاندان سے نہ تھا، اس کا ماموں وزیر تھا، باپ بہت بڑا مل اونر تھا۔ انہی کی شے پر تو وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ اسے مکمل سپورٹ حاصل تھی اپنے والدین کی، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بیک مضبوط تھی، اس کا رات کا چین دن کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کر برا حال تھا، پریشانی، فکرمندی اور خدشات نے اسے بیمار کر دیا اور وہ اپنی بیماری کو غنیمت جان کر بستر پر لیٹ گئی۔ سارا گھر پریشان تھا، ڈاکٹروں کی فوج اسے دیکھ چکی تھی۔ اسے کوئی بیماری نہ تھی سوائے ٹینشن اور فکر کے، اور یہ فکر ٹینشن کیا تھا یہ سب معلوم کرنا چاہتے تھے، مگر وہ صاف انکاری تھی، کچھ بھی تو نہیں بتاتی تھی۔ سب پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے۔ عمر، عثمان، یاسر، حارث، سعدی بھائی، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے قریب اسے بہلاتا تھا، ہنساتا تھا، خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی، مرجھا رہی تھی۔ گلابی رنگت میں زردیاں گھل گئی تھیں، ہونٹوں سے ہنسی غائب تھی۔ اس دن وہ حاج اسے دیکھنے آیا تو بری طرح گھبرا گیا۔ یہ کیا بھائی، تم نے یہ کیا حالت بنا لی، کیا ہوا؟ وہ بے حد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بیمار ہوں نا، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ نہیں، بیمار نہیں ہو تم، کوئی اور بات ہے، مجھے بتاؤ جیا۔ اس کے اتنے اپنائیت سے پوچھنے پر دل چاہا فٹ سب کچھ بتا دے۔ وہ بغور اس کی الجھن دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی، میں دیکھ رہا ہوں بہت دنوں سے تم کسی الجھن کا شکار ہو، مگر بتا نہیں رہی یا چھپا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ شرجیہ، مجھ پر اعتماد کرو۔ اس کا اندازہ کتنا درست تھا، وہ اسے اس حد تک جانتا تھا۔ اس کے محبت بھرے یقین پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل بہت دنوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں، یہی وہ شخص تھا جسے وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی۔ پھر دل کیوں نہیں مانتا تھا، اعتبار کی طاقت کیوں نہیں پا رہا تھا، اسے کھونے کا ڈر کیوں نہیں ختم ہو رہا تھا؟ فحاش نے اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ اس کی کیفیت سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ تو لگا رہا تھا، مگر وہ کچھ بتاتی نہیں تھی۔ کچھ کہتی تو کہ کیا دکھ تھا، کون سا غم تھا؟ اس کی پریشانی نے تو اپنی نیندیں بھی اڑا رکھی تھیں۔ وہ دل و جان سے عزیز ہستی پریشان تھی، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس سے بھی تو بنتا تھا۔ سعدی نے آج اسے آخر کار بلایا تھا کہ کسی کو وہ کچھ نہیں بتاتی تھی، شاید اسے ہی بتا دے۔ وہ اس کی نگاہوں میں چھپی پسندیدگی دیکھ چکا تھا، اور اب وہ ان دونوں کے رشتے کی بات انکل سے کرنے ہی والا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ بعض اوقات کسی پیارے چاہنے والے بندے کو انسان سب کچھ بتا دیتا ہے، اسی لیے انہوں نے وحاج کو اس کی بیماری پریشانی بتا دی تھی۔ جیا، بولو، پلیز بولو، بتاؤ مجھے۔ اس کا یوں رونا اسے اور پریشان کر گیا تھا، کیسے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے کھڑا تھا، دل تو چاہتا تھا کہ اسے سینے سے لگا کر تمام دکھ، آنسو، اس کی فکر اپنے سر لے کر اسے شانت کر دے۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے کوئی بات نہیں، میں بیمار ہوں، جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ چلا اٹھی اور وحاج اس کی مزید تکلیف نہیں دیکھ سکا، فوراً نکل آیا۔ کوئی بات ہے ضرور، وہ چھپا رہی ہے۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، شدید پریشانی اور اضطراب کی حالت تھی، کسی کل چین نہیں تھا۔ معاملہ اس کی عزیز ہستی کا تھا اور اس کے حوالے سے دل پر جو چوٹ پڑتی تھی بے حال کر دیتی تھی۔ اگلے کئی روز وہ باوجود چاہنے کے اس کی طرف نہ جا سکا۔ اس کی حالت دیکھ کر خود اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، البتہ سعدی سے اور وجاہت صاحب سے روزانہ اس کی خیریت ضرور معلوم کرتا تھا۔ اور پھر اس دن اس کا فون آ ہی گیا۔ وحاش، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو وحاش، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں، تم آ جاؤ، آ جاؤ۔ وہ شدید اذیت میں تھی، اضطراب سے اسے پکار رہی تھی، اور وحاش کو لگا دل جیسے بند ہو جائے گا۔ انتہائی پھرتی سے وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکلا اور طوفان کی سی رفتار سے اس کے پاس پہنچا۔ گھر میں سب خیریت تھی، سبھی ٹھیک تھے، البتہ اس کی بیماری سے پریشان تھے۔
وہ عمر کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر دل ڈوب سا گیا۔ وہ مزید کمزور اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ کیسی ہو شرجیہ؟ اس نے قریب آ کر پیار سے نرمی سے پوچھا۔ میں، اس نے کہتے کہتے رک کر عمر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بہاج کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر باہر نکل گیا۔ ہاں اب بتاؤ، کھل کر سب کچھ کہہ ڈالو جو بھی من میں ہے، جس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ اس نے اسے حوصلہ دیا اور پھر اس نے تفصیل سے فواد کے متعلق ایک ایک بات بتا دی۔ بہاج کا رنگ شدت جذبات اور غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ بیوقوف پاگل لڑکی، تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا؟ اتنی پریشانی اور ٹینشن خود کیوں جھیلی؟ اگر آج اس کا فون نہ آیا ہوتا تو؟ فون کیا کہا اس نے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور وہ بتانے لگی۔ ہیلو شرجیہ، کیسی طبیعت ہے؟ میری جان تم بیمار ہو؟ ہم پر بہت کڑا وقت ہے، اس نے لوفرانہ آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو، وہ چیخ اٹھی۔ آہستہ آہستہ چیخو مت اور کان کھول کر سن لو۔ تم ذرا اپنے بچونگڑے بھائیوں کو سنبھال کر رکھو، ورنہ ایسا حشر کروں گا کہ یاد رکھیں گے۔ کیا وہ سمجھی نہیں تھی؟ کون، کس کا ذکر کر رہا تھا وہ؟ عمر اور عثمان ابھی بچے ہیں، بہت چھوٹے۔ مجھے سمجھانے یا میرے منہ لگنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ابھی ان کی غیرت صرف میرے چھت پر چڑھنے سے جاگی ہے، پھر کیا ہوگا جب میں تمہیں اپنے گھر میں اٹھا لاؤں گا؟ اس سے آگے اس سے برداشت نہ ہوا۔ عمر جذباتی تھا۔ بہت دنوں سے وہ اس بات کا غصہ منا رہا تھا کہ یہ فواد چھت پر چڑھ کر ہمارے گھر کی طرف کیوں گھورتا ہے، اور آج اس نے تو کیا یہ آگ بڑھ رہی ہے؟ ابھی تو اس نے اپنا حال نہیں سنایا تھا، ورنہ شاید خون کی ندیاں بہہ جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ وہاج احمد خان کو سب کچھ بتانے پر ایک دم راضی ہو گئی تھی۔ ڈونٹ وری، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا، اور تمہارا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا۔ وہ اسے خوب اچھی طرح تسلی دے کر گیا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ بھی خاصی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ بہت برا کیا اس لڑکی نے، بہت برا۔ اب وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گی۔ فواد زخمی سام کی طرح پھنکارتا پھر رہا تھا۔ اس کے تینوں قریبی دوست بھی وہاں موجود تھے۔ یار وہ لڑکی تو بہت بہادر نکلی، اپنے دوست کو میدان میں لے آئی ہے، ایک دوست نے ہنس کر کہا۔ ایسی کی تیسی دوست کی، اسے بھی دیکھ لوں گا، 2 ٹکے کا معمولی انسپیکٹر، اور مجھے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دے۔ اس کی پیٹی نہ کل تک اتر گئی تو میرا نام بھی فواد نہیں۔ اسے گولی مارو۔ لڑکی کا سوچو، یہ تو لٹک ہی گیا معاملہ تمہاری، بس اب وہ میری نہیں ہماری ہے۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا، یاد رکھے گی، مگر اس پر ہاتھ ڈالنا معمولی نہیں، وہ بہت مشکل سے قابو آئے گی۔ کہا تھا دفع کر اسے، ہم تو اتنے وقت میں کسی اور کو پھنسا لیتے۔ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے مالی کی 11 سالہ بیٹی کو کتنی صفائی سے غائب کر دیا تھا، آواز تک نہیں نکلی تھی اس کے گھر والوں کی، رو دھو کر چپ ہو رہے تھے۔ دوسرا دوست بولا، ہاں یار یہ تمہاری ضد نے کام خراب کیا، ورنہ لڑکی تو اپنے کام کی نہیں تھی۔ خوش بھی ہو، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ فواد نے غصے سے میز کو زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہاج نے اسے اور اس کے دوستوں کو آوارہ گردی کے جرم میں پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا تھا، اور فواد کی ساتھیوں سمیت خوب پٹائی بھی کی تھی۔ وہ تو اسے زیادہ دن اندر بند کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماموں وزیر کی سفارش آ گئی اور مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے شرجیہ اور وہاج کے تعلق کا علم نہ ہوگا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہر وقت اسے اور شرجیہ کو کور کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق، آنا جانا، شرجیہ کا ان کے ہاں آنا، سب کچھ اسے معلوم تھا، اور پھر اس کی گرفتاری، اس نے تو سام کی دم پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ وہ والدین کا بگڑا ہوا لاڈلا بیٹا، اس کے ہر غلط کام پر ہمیشہ پردہ ڈالتے آئے تھے گھر والے، اسی لیے تو اسے شے ملی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کی کم عمری میں ڈش انٹینا اور فلمیں دیکھ کر پوری ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی سفاک ظالم تھا۔ اس کے شیطانی ذہن میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کے ہمیشہ نہایت خوفناک اور دہشتناک منصوبے آتے تھے، بلکہ وہ جو کچھ دیکھتا تھا انہی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے ساتھی بھی انتہائی دولت مند گھرانوں کے لڑکے تھے، اسی کی طرح بگڑے ہوئے۔ ان کے ماڈرن والدین کی آنکھیں بند تھیں، وہ جو مرضی چاہتے کرتے، کون پوچھنے والا تھا۔ وہ اپنی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو گئی تھی، اور اب انہوں نے ایسا ہی ایک خطرناک منصوبہ شرجیہ کو اغوا کرنے کا بنایا تھا۔ وہ بہت دنوں کے بعد آج باہر لان میں آئی تھی۔ جب سے وہاج کو سب کچھ بتایا تھا، بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ہر روز وہ فون کر کے خیریت پوچھتا تھا، تسلی دیتا تھا۔ فواد کی طرف سے اب بہت دنوں سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی فون آیا تھا، اور اس خاموشی سے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں یہ سناٹا اسے وحشتناک لگ رہا تھا۔ دل مطمئن نہیں تھا، سبھی اس کی صحتیابی پر خوش تھے، صدقہ خیرات خوب کیا گیا تھا، اور وہاج اپنی اماں کو لا رہے تھے۔ اس رشتے پر سبھی خوش اور رضامند تھے۔ ان دونوں کی رضا کا بھی علم تھا۔ وہاج کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کی محبت، اس کی اپنی پسندیدہ ہستی، ہمیشہ کے لیے اس کی بننے والی تھی۔ اماں اسے خوش دیکھ کر اس کی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی تھیں۔ دونوں گھرانوں کے افراد اس کی بیماری کے بعد
اس خوشی کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ شجیہ کے ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ایک محبت کا حصار تھا، ایک انوکھا دلربا احساس۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ کو وحاج کی انگوٹھی کو دیکھتی رہتی تھی۔ خوشکن سا احساس چاروں طرف چھا جاتا۔ تحفظ اور حفاظت کے ساتھ وہ ابھی بھی تیار ہو کر وحاج کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون کیا تھا کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے، اسے منگنی کی خوشی میں اسے اپنی طرف سے گفٹ دینا ہے۔ وہ اگرچہ منع کرتی رہی مگر اس نے سنا نہیں تھا، بس ضد تھا، اور وہ اس کی خوشی کی خاطر آج بہت دنوں بعد اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ جب سے وحاج کی محبت ملی تھی اس نے خود پر بھی توجہ دینا شروع کر دی تھی، مگر فواد کے خوف نے اس کی خوشی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا اور وہ خوف اور دہشت سے بیمار پڑ گئی تھی۔ بیماری کے دوران اس کی توجہ اور محبت نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دیا تھا۔ شجی وحاج آ گئے ہیں، آ جاؤ، ماما نے اسے آواز دی تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں آج اس کے سنگ اسے بہتر شرم آ رہی تھی، نظریں جھکائے خاموش، شرمائی لجائی وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وحاج بھی بہت رنگ میں تھا، متاع حیات قریب تھی۔ ٹھیک ہوں، اس کی نگاہوں کی تپش اور قربت جھلسا رہی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں شجیہ، بہت خوش، میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے شہر سے باہر والی سڑک پر مڑتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ جگہ تمہیں دکھانے لے جا رہا ہوں جہاں میں نے بیٹھ کر بارہا تمہیں سوچا، تمہارے ساتھ کے خواب دیکھے اور تمہارے ملن کی دعائیں کی، وہ جذب سے کہہ رہا تھا۔ یہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت پرسکون جگہ تھی۔ نہر کنارے بنی ہوئی اس چھوٹی سی تفریح گاہ میں وہ اکثر چھٹی والے روز آ جاتا تھا، اور جب سے شجیہ کی چاہت من میں بھڑکی تھی وہ یہاں آ کر اسے اپنے ارد گرد محسوس کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو اپنے پاگل پن پر اسے ہنسی بھی آتی تھی۔ وہ بھی خوابوں کی دنیا کے باسیوں کی طرح ایسے خواب دیکھتا تھا، نہ جانے تعبیر ملنی بھی تھی یا نہیں، مگر اسے خدا نے تعبیر بھی دے دی تھی، اور وہ رب کا ہر وقت ہر لمحہ شکر گزار تھا جس نے اسے نواز دیا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے خود میں گم اتنے مگن تھے کہ جب اچانک ایک طرف سے تیزی سے نکلنے والی گاڑی نے ان کا راستہ روکا تو بریک نہ لگا سکا اور گاڑی دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ شجیہ بری طرح اس سے ٹکرا کر دروازے سے جا لگی۔ خود اس نے بمشکل مہارت سے اسٹیئرنگ قابو کیا۔ شدید غصے اور تیش سے وہ گاڑی بند کر کے اس بیوقوف اندھے گاڑی والے کو مزہ چکھانے کے لیے اترنے ہی والا تھا کہ 3 نقاب پوش ہاتھ میں کلاشنکوف تھامے انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ اس نے حواس باختہ شجیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ خطرے کا شدید احساس اس کے اندر جاگا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، شجیہ بھی اس کے ساتھ تھی، اور دشمن وار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چلو گاڑی چلاؤ، ذرا بھی چالاکی دکھائی تو لڑکی سمیت بھون کر رکھ دیں گے۔ وہ تینوں اندر آ کر بیٹھ گئے تھے، انہیں کور کیے بے حد چوکنا اور مستعد تھے۔ شجیہ کا خطرناک حد تک زرد رنگ ہو رہا تھا۔ اسے بھی پہلا خیال فواد کا ہی آیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اس کا یک ہاتھ وحاج کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑا تھا، اور یہی اسے زندگی کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دے رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں، وہ بھی ساتھ تھا۔ گاڑی سنسان ویران راستوں سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ انہوں نے گاڑی روک کر وحاج اور اسے پیچھے بٹھا دیا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور خود آگے بیٹھ گئے۔ ایک نے گاڑی چلانی شروع کی۔ بہت دیر بعد انہیں جھٹکے سے گاڑی رکنے کا احساس ہوا۔ اسی طرح انہیں اندر لے جایا گیا اور یہاں پہنچ کر ان کی پٹیاں اتار کر انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ان کے جاتے ہی شجیہ حوصلہ ہار بیٹھی۔ وحاج، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی۔ وحاج خود بہت پریشان تھا۔ دشمن اور دشمنی کا ابھی صحیح علم نہ تھا۔ صورتحال البتہ خاصی خطرناک تھی۔ اس کے باوجود اس نے اس کی خاطر حوصلہ نہ ہارا، اسے تسلی دیتا رہا، حوصلہ دیتا رہا۔ اوہو، اس کے کندھے پر سر رکھ کر تو بہت رو لی۔ اب ہمارے کندھے کو بھی تو کچھ نذرانہ عقیدت بخشو نا۔ دروازہ کھلتے ہی فواد نے مکروہ مسکراہٹ سے لچر انداز میں کہا۔ اس کا تو دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ فقر رنگ کے ساتھ بمشکل وحاج کو سختی سے تھامے کھڑی تھی۔ اس کا یقین سچ تھا۔ وحاج کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس تھا، سو خاموش رہا۔ اوہو، دونوں موجود ہیں، مزہ آ گیا بھئی، آؤ آؤ نا، میرے پاس چلی آؤ، اسے چھوڑو، مجھے دیکھو، کیسا کڑیل خوبصورت جوان ہوں، آؤ۔ اس کی گھٹیا باتوں نے وحاج کے اندر آگ لگا دی تھی۔ شجیہ نہ ہوتی تو وہ جان پر کھیل جاتا، مگر اب کوئی بھی جلد بازی، ذرا سا غصہ بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اس نے قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے وحاج اور شجیہ کو کھینچ کر الگ الگ کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تڑپ تڑپ کر آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر 2 مضبوط نوجوانوں کے شکنجے سے کیسے بچ سکتی تھی۔ ہاں تو انسپکٹر، تم نے مجھے آوارہ گردی کے الزام میں تھانے میں بند کیا تھا نا۔ اس نے زوردار مکہ وحاج کے پیٹ میں رسید کیا۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ نہ چلانا نہیں،
ابھی نہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، یہ دیکھو۔ اس نے تابڑ توڑ اس کے منہ پر دھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وحاش کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شجیہ نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج زندہ نہیں بچو گے، اپنی بے عزتی کا ایسا بدلہ لوں گا کہ زندگی کی بجائے موت مانگو گے۔ اس نے وحشیانہ کہکا لگایا۔ بیچارہ انسپکٹر اپنی محبوبہ ہونے والی بیوی کے اغوا اور قتل کی FIR درج کرنے کو اس دنیا میں ہی نہیں رہے گا۔ ایک نے وحشیانہ ہنستے ہوئے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، آرام سے، مزے سے۔ چل بلو، ذرا فلم لگا، اسے دکھائیں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ فواد نے گھٹیا انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنے دوست سے کہا، دیکھو دیکھو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ وحاش نے اسے وقتی منع کرنے کو دھمکی دی۔ اچھا اچھا، بڑی ہمدردی ہے اس سے، جانتا ہے یہ میری پسند ہے اور میں پسندیدہ چیزیں دوسروں سے چھین لیتا ہوں۔ تمہیں تو جب تک سب کچھ دکھا نہیں دوں گا زندہ رکھوں گا، اس کے بعد تم دونوں مر کر امر ہو جانا، اگلی دنیا میں مل لینا، پیار کرنے والے جنت میں مل جاتے ہیں۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے کر بھی سکتے تھے، اس کھیل کے پرانے کھلاڑی تھے۔ وحاش کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ شجیہ کی حالت بہت خراب تھی، وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو سکتی تھی، تم بچ نہیں سکو گے یہ سب کر کے، اس نے غصے سے چلا کر کہا۔ اور جواباً اس لڑکے نے اسے زوردار مکہ رسید کیا۔ ہم تو بہت کچھ کر کے بچ جاتے ہیں انسپکٹر، تمہیں یاد ہے نا وہ فارم ہاؤس کے چوکیدار والا کیس، جس کی جوان بچی گم ہو گئی تھی اور 30 دن بعد بہت بری حالت میں ملی تھی؟ پتہ ہے وہ جگہ کون سی تھی؟ یہی تھی وہ جگہ، یہ فارم ہاؤس ہمارا ایسے ہی کاموں کے لیے ہے۔ اس کے دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ آج سے 1 سال پہلے ان کے غریب چوکیدار کی جوان بیٹی غائب ہو گئی تھی اور اس کی تلاش کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کتنی دھمکیاں دی تھیں کہ لڑکی کو ہر صورت برآمد کراؤ۔ اس کی ناکامی پر اسے برا بھلا کہا تھا، چوکیدار کی مکمل حمایت کی تھی۔ اس وقت اور اس کیس کی ناکامی پر اسے شدید رنج ہوا تھا۔ بہت عرصہ وہ ڈسٹرب رہا تھا۔ یہ کیا معلوم تھا کہ واردات کرنے والے بھی یہ خود تھے اور شور مچانے والے بھی خود۔ انہوں نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا، اپنی طرف تو رخ بھی پھیرنے نہیں دیا تھا۔ اور یہ انکشاف باہر کھڑے چوکیدار لال حسین کو ہلا گیا۔ اس کی معصوم کمسن نوجوان بچی کس طرح اچانک صبح سویرے فارم پر سے غائب ہو گئی تھی اور 3 دن بعد یہاں ایک جھنڈ سے انتہائی خراب حالت میں ملی تھی۔ اس کی بیوی اس صدمے سے چل بسی تھی اور وہ خود زندہ لاش کی طرح تھا۔ آج تک مجرموں کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ مالکوں نے اس کی بہت مدد کی تھی، اسے سنبھالا تھا، یوں وہ اسی فارم ہاؤس پر ان کی خدمت کو پڑا تھا اور یہی مالک اس کی بچی کے قاتل تھے۔ اس کے اندر غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بچی کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور قاتل یہ تھے۔ یہ کمبخت چوکیدار کہاں مر گیا؟ اسے کہو بوتلیں لے آئے۔ فواد کی غصیلی آواز اسے ہوش دلا گئی۔ بجلی کسی تیزی سے وہ واپس پلٹا۔ اس کے پاس بھری ہوئی پستول تھی جو اسے انہی لوگوں نے حفاظت اور چوری کے ڈر سے دی تھی۔ نیفے میں پستول اڑس کر اس نے بوتلیں اور گلاس ٹرے میں رکھے اور اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر کا منظر انتہائی بھیانک تھا۔ وہ معصوم لڑکی بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو نوجوان تھا اسے بری طرح مارا جا رہا تھا۔ فواد کو دیکھتے ہی اس کے اندر طوفان سے اٹھنے لگے۔ یہی قاتل اور اس کے دوست بھیڑیے تھے۔ اس کی بچی کے ساتھ بھی یہی بھیانک کھیل کھیلا گیا ہوگا۔ آج ایک اور بچی کی جان اور عزت خطرے میں تھی۔ اسے اس لڑکی کو بچانا تھا تاکہ اپنی بچی کا بدلہ لے سکے۔ کہاں دفع ہو گئے تھے؟ اب کھڑے کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ جاؤ بھاگو۔ اس نے غصے سے خود کو سنبھالا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ سب تقریباً نہتے تھے اور اپنے حال میں گم۔ فواد اس چلاتی ہوئی لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے اس کی آواز اپنی کشور کی لگ رہی تھی، اور اگلے ہی پل شجیہ نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ چوکیدار نے پستول نکال کر تر تر پانچوں کو ڈھیر کر دیا تھا۔ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ان کی آدھ کھلی آنکھوں میں حیرت جم گئی تھی۔ ان کے دلوں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گئے تھے۔ شدید زخمی وحاش نے بمشکل خود کو اٹھایا۔ شجیہ اتنا خون دیکھ کر سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ بابا، یہ تم نے کیا کیا؟ وحاش نے اس سے بمشکل پوچھا۔ یہ میری بچی کے قاتل تھے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میں نے انہیں مار دیا انسپکٹر صاحب، میں نے اپنی بچی کا بدلہ لے لیا۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں، میرا دل مطمئن ہے میں نے اس بچی کو بچا لیا، میری بچی کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ چوکیدار نے شجیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ تشکر سے اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ خدا نے اسے بال بال بچا لیا تھا۔ اس نے شجیہ کو سنبھال کر چوکیدار کی مدد سے باہر آ کر اس جگہ کا جائزہ لیا۔ چوکیدار نے اس کے زخموں کو پانی سے دھو دیا تھا اور شجیہ کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ وہ ابھی تک گمسم تھی۔ صاحب، گاڑی باہر موجود ہے، آئیں چلیں۔ وہ تینوں جب گھر واپس پہنچے تو ان کی تلاش میں پورا خاندان نکل چکا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی سب کی جان میں جان آئی
اور پھر ان سے پورا واقعہ سنتے ہی انکل وجاہت نے تمام کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وحاج کو فوری طور پر سعدی اپنے ہاسپٹل لے گیا اور شجیہ کو ماما نے سمیٹ لیا۔ جب ان اکلوتے لاڈلے بچوں کی لاشیں گھر پہنچی تو جیسے گھر والوں کو سکتہ ہو گیا۔ وہ پیسے والے تھے، چوکیدار کو پھانسی دلوانا چاہتے تھے، مگر وحاج کی رپورٹ کی وجہ سے اسے صرف 20 سال کی قید ہوئی۔ ویسے بھی مقتول اغوا اور قتل کے مجرم تھے۔ ہاشمی صاحب، بچے تو معصوم اور بے گناہ سب ایک سے ہوتے ہیں، انہیں اچھا یا برا ان کے والدین، ماحول اور گھر بناتا ہے۔ دولت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غلط کاموں میں استعمال کر کے خرچ کی جائے۔ آپ نے اکلوتے بچے کو اتنی کم عمری میں اتنی ڈھیل دی، خود تو دولت بنانے کی مشین بن گئے، اسے آوارہ لفنگا بننے دیا، ڈش اینٹینا لگوا دیا، ہر غلط اور ناجائز کام پر مذمت کی بجائے حوصلہ افزائی کی۔ ایسے کاموں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، مگر آپ جیسے والدین ایک دن سب کچھ کھو کر رونے کے بجائے اگر ذرا سی توجہ اور وقت بچوں پر لگا لیں تو کبھی ایسا دن نہ دیکھنا پڑے۔ وجاہت انکل نے روتے ہوئے بدنصیب ہاشمی صاحب کو تسلی دی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، پہلے گناہ کی پشت پناہی کر کے میں نے اسے خود اس جہنم میں دھکیل دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب چاؤ چونچلے امیرزادوں کا حق ہیں، اور تعلیم پر اس لیے توجہ نہیں دی کہ وہ باپ کا کام ہی سنبھالے گا، کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر۔ بڑی بھول ہوئی وجاہت، میرا بچہ مجھ سے کھو گیا۔ ہاشمی صاحب کی طرح وہ تمام والدین اپنے سر کو پیٹ پیٹ کر روتے ہیں جو اولاد کے گناہوں اور ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کر کے انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ اس عبرتناک واقعے نے ان سب کو بہت متاثر کیا تھا۔ شجیہ تو بہت دنوں تک گمسم خاموش کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ ماما بابا کی انتہائی توجہ، پیار اور عمر عثمان، حارث، یاسر اور سعدی بھائی کی محبت اور باتوں نے اسے زندگی کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر وحاج، جس نے زخمی ہونے کے باوجود ہر روز فون کر کے اور خود آ کر اس کی مزاج پرسی کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور زندگی کے حسین سفر کی ابتدا بہت اچھی تھی۔ ایک دوسرے کو سمجھا پرکھا تھا، رنجشوں اور رکاوٹوں سے مبرا حسین محبت بھری صبح ان کی منتظر تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔